व्यूअर्स, गजा की तबाह शुदा गलियों पर अभी खून जमा भी नहीं था कि दुनिया की सियासत में जलजला बरपा हो गया। एक तरफ सदर डोनाल्ड ट्रंप अरब और मुस्लिम रहनुमाओं को बुलाकर नए अमन फार्मूले का जाल बुन रहा है और दूसरी तरफ बरतानिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और अब फ्रांस भी फ़लस्तीन को आज़ाद रियासत तस्लीम कर चुके हैं। तारीख़ के सफ़हात पलट रहे हैं, ताकत के तवाज़ुन बदल रहे हैं। सवाल ये है, क्या ये वाकई अमन की कोशिश है या फिर फ़लस्तीन की आज़ादी के नाम पर एक नया जाल बिछाया जा रहा है? ट्रंप चाहता है कि अरब ममालिक अपनी फ़ौजें और अपना सरमाया गज़ा में झोंक दें ताकि इसराइल की राह हमवार हो, लेकिन दुनिया के अवाम और मज़दूर इटली की बंदरगाहों से लेकर यूरोप की सड़कों तक बगावत पर उतर आए हैं। फ़लस्तीन का झंडा अब सिफारत खानों पर लहरा रहा है, लेकिन गज़ा के बच्चे अब भी लाशों के ढेर पर खेल रहे हैं। तो सवाल ये है, ये अमन है या एक और धोखा? ये नया फार्मूला है या पुरानी ग़ुलामी का तसलसल? इस वीलॉग में तमाम अपडेट्स आपके साथ शेयर करेंगे। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ डिजिटल और मैं हूं हमजा तारड़। व्यूअर्स, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप आज अरब और मुस्लिम रहनुमाओं से मुलाकात कर रहे हैं। मुलाकात में डोनाल्ड ट्रंप अरब और मुस्लिम ममालिक के रहनुमाओं को गज़ा में जंग के बाद की गवर्नेंस और अमन से मुतल्लिक तजवीज़ पेश करेंगे। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका चाहता है कि अरब और मुस्लिम ममालिक गज़ा में फ़ौज भेजने पर आमादा हों ताकि इसराइल इनखला कर सके। अमेरिका ये भी चाहता है कि अरब और मुस्लिम ममालिक फ़लस्तीन में इक़्तिदार की मुंतकली के अमल और बहाली के कामों के लिए रकम भी दें। रिपोर्ट के मुताबिक सदर ट्रंप के साथ आज होने वाली मुलाकात में पाकिस्तान, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर, मिस्र, उर्दन, तुर्की और इंडोनेशिया के रहनुमा शरीक होंगे। तवक्को जाहिर की गई है कि सदर ट्रंप इन अरब और मुस्लिम रहनुमाओं से जिन उमूर पर बात करेंगे उनमें इसराइली इनखला से मुतल्लिक उसूल और जंग के बाद गज़ा में गवर्नेंस से मुतल्लिक उमूर शामिल होंगे। एक ऐसा गज़ा जिसमें हमास नहीं होगी। इससे कबल तर्जुमान वाइट हाउस कैरोलिन लेविट ने भी कहा था कि अमेरिकी सदर अक़वाम मुत्तहिदा इजलास के साइडलाइन में आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगे। ट्रंप की पहले अक़वाम मुत्तहिदा सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस से मुलाकात होगी। सदर ट्रंप पाकिस्तान, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर, तुर्की, मिस्र, उर्दन और इंडोनेशिया के सरबराहान से मिलेंगे। गज़ा में होने वाली तबाही और शदीद इंसानी बहरान सिफारती मंजरनामे पर काबिल ज़िक्र तब्दीलियों का बाइस बन रही है। बरतानिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और पुर्तगाल ने फ़लस्तीनी रियासत के वजूद को तस्लीम किया, जबकि मज़ीद ममालिक अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास के दौरान ऐसा करने की तैयारियां कर रहे हैं। तवक्को है कि आने वाले चंद घंटों में बेल्जियम, सैन मैरिनो, लग्जमबर्ग, माल्टा और दीगर भी फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम कर लेंगे। फिनलैंड और न्यूजीलैंड की हुकूमतों की जानिब से भी इसी तरह के इशारे मिल रहे हैं, जबकि फ्रांस तो कर चुका है। हाल ही में जिन ममालिक ने फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम किया है उनमें बरतानिया और कनाडा का फ़ैसला काबिल ज़िक्र है। बरतानिया अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के 5 मुस्तकिल अरकान में से एक है और इसी वजह से इसे सलामती काउंसिल के फ़ैसलों पर वीटो पावर हासिल है, जबकि कनाडा पहला G7 मुल्क है जिसने फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम कर लिया है। G7 उन ममालिक की तंजीम है जिन्हें दुनिया की सबसे ज़्यादा तरक्की याफ्ता मईशतें समझा जाता है। फ्रांस के फ़लस्तीन को तस्लीम कर लेने के बाद अमेरिका सलामती काउंसिल का वाहिद मुस्तकिल रुकन होगा जो फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम नहीं करता है, यानी कि रुकावट सिर्फ अमेरिका है। दीगर 2 मुस्तकिल अराकीन चीन और रूस ने नवंबर में 1988 में फ़लस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से अलजज़ायर में फ़लस्तीनी रियासत की आज़ादी का ऐलान करने के चंद दिन बाद ही फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम कर लिया था। फ्रांस ने ऐलान किया है कि वो गैर मशरूत तौर पर फ़लस्तीन को तस्लीम करेगा। बरतानिया ने यह फैसला इसलिए किया क्योंकि इसराइल गज़ा में खौफनाक सूरत हाल को ख़त्म करने के लिए तैयार नहीं और फ़लस्तीनी अस्करी ग्रुप हमास के साथ जंगबंदी से इनकार कर रहा है। इसके अलावा बरतानवी लेबर हुकूमत ने इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से मुतालबा किया कि वह मगरबी किनारे में मज़ीद कब्ज़ा ना करने और एक तवील मुद्दती अमन अमल के लिए अहद करे जो 2 रियासती हल की तरफ जाए। लंदन ने हमास से तमाम यरगमालियों को रिहा करने, इसराइल के साथ जंगबंदी मुआहदे पर दस्तखत करने, हथियार डालने और मुस्तकबिल की गज़ा की हुकूमत में कोई किरदार अदा ना करने का भी मुतालबा किया। अगरचे इन मुतालबात को पूरा नहीं किया गया है
کیئر سٹارمر نے اسرائیلی حکام اور یرغمالیوں کے کچھ رشتہ داروں کے اس دعوے کو مسترد کیا ہے کہ ان کا یہ قدم حماس کے لیے انعام کے مترادف ہے۔ برطانوی وزیر اعظم نے کہا کہ 2 ریاستی حل کے لیے ہمارا مطالبہ حماس کے ویژن کے بالکل برعکس ہے۔ حماس سے ایسی ہی شرائط کا مطالبہ جولائی کے آخر میں عرب لیگ کے 22 رکن ممالک، یورپی یونین اور 17 دیگر ممالک کی جانب سے نیو یارک میں دستخط کیے گئے ایک اعلامیے میں کیا گیا تھا۔ حماس نے ان مطالبات کے جواب میں کہا تھا وہ تب تک اسلحہ نہیں ڈالیں گے جب تک ایک خود مختار فلسطینی ریاست کا قیام وجود میں نہیں آتا۔ غزہ جنگ کے آغاز سے اب تک 13 ممالک فلسطینی ریاست کو باضابطہ طور پر تسلیم کر چکے ہیں، جن میں اسپین، برطانیہ، کینیڈا، آسٹریلیا، پرتگال، آئرلینڈ، ناروے، سلووینیا، بہاماس، جمیکا، بارباڈوس، آرمینیا اور ٹرینیڈا شامل ہیں۔ دوسرے ممالک کی طرف سے کسی بھی ریاست کو تسلیم کرنا اس کے وجود کے 4 اہم عوامل میں سے ایک ہے، لیکن خیال رہے کہ یہ کسی بھی ریاست کے وجود کے لیے سب سے فیصلہ کن چیز نہیں ہے۔ بین الاقوامی تعلقات کے تناظر سے دیکھیں تو ریاست کے 3 اہم عناصر ہوتے ہیں: سرحد، آبادی اور خود مختاری۔ ایسی کئی جگہیں ہیں جہاں یہ تینوں عناصر پائے جاتے ہیں اور دنیا بھر میں صرف چند حکومتوں کی جانب سے تسلیم کیے جانے کے وہ ایک فعال ریاست کے طور پر کام کر رہے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی مثال تائیوان ہے، جسے چین اپنا ایک باغی صوبہ تصور کرتا ہے اور اس کے پاس اقوام متحدہ کی مکمل رکنیت بھی نہیں ہے۔ دوسری جانب ایسی کئی ناکام ریاستیں ہیں جو اقوام متحدہ اور اس کے ارکان کی جانب سے تسلیم کیے جانے کے باوجود اپنی سرزمین اور سرحدوں پر مکمل کنٹرول نہیں رکھتی اور نہ ہی ان کے پاس اپنے شہریوں کی فلاح و بہبود کی ضمانت دینے کی اہلیت ہے۔ مزید ریاستوں کی جانب سے فلسطینی ریاست کو تسلیم کیے جانے کا مطلب یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ حکومتیں فلسطینی اتھارٹی کو ایک اہم مرتبے کے طور پر تسلیم کرتی ہیں۔ وہ انہیں معمول کے سفارتی تعلقات قائم کرنے، سفارت خانے کھولنے اور مختلف شکلوں میں باہمی تعاون کے لیے اہل سمجھتی ہیں۔ تاہم یہ فلسطینیوں کے لیے اقوام متحدہ میں مکمل نمائندگی کے لیے کافی نہیں ہوگا، کیونکہ اقوام متحدہ میں نئے اراکین کی شمولیت کے لیے دیگر چیزوں کے ساتھ سلامتی کونسل کی منظوری بھی ضروری ہے، اور اس کے لیے یا تو انہیں اپنے حق میں ووٹ درکار ہیں یا کم از کم امریکہ ووٹنگ میں شرکت نہ کریں۔ اپریل 2024 میں امریکہ نے فلسطینی ریاست کو رکن کے طور پر شامل کرنے کی قرارداد کو ویٹو کر دیا تھا۔ اقوام متحدہ کی رکنیت کی صورت میں فلسطین کو دوسرے رکن ممالک کی طرح حقوق اور ذمہ داریوں تک رسائی حاصل ہو جائے گی، لیکن یہ زمینی صورت کو بہتر بنانے اور ایک فعال ریاست بننے کے لیے کافی نہیں ہے۔ اس مقصد کے لیے غزہ کی جنگ کے خاتمے سے آگے بڑھ کر اسرائیل اور فلسطینیوں کے درمیان اشروں پر محیط تنازع کو حل کرنا بھی ناگزیر ہوگا۔ اسرائیل نہ صرف فلسطینی علاقوں کی سرحدوں کو کنٹرول کرتا ہے بلکہ کئی بین الاقوامی ادارے اسے ایک قابض طاقت قرار دیتے ہیں۔ طویل عرصے سے اسرائیل اور فلسطین کے درمیان امن کی امیدیں زیادہ تر 2 ریاستی حل کے گرد ہی مرکوز رہی ہیں، لیکن اس پر مستقل پیش رفت ہمیشہ کئی پیچیدہ مسائل کی وجہ سے رکی رہی ہے۔ ان مسائل میں بالخصوص ان اسرائیلی بستیوں کا مستقبل شامل ہے جو 1967 کی 6 روزہ جنگ کے دوران قبضے میں لی گئی زمینوں پر مغربی کنارے اور مشرقی یروشلم میں تعمیر کی گئی اور جہاں آج قریباً 7 لاکھ افراد مقیم ہیں۔ یروشلم کا درجہ بھی ایک اہم مسئلہ ہے۔ فلسطینی اپنے ملک کا دارالحکومت مشرقی یروشلم میں چاہتے ہیں، لیکن اسرائیل نے وہاں اپنا دارالحکومت قائم کر رکھا ہے، حالانکہ عالمی برادری کی اکثریت اسے تسلیم نہیں کرتی اور اس کا موقف ہے کہ یروشلم کو تقسیم نہیں کیا جا سکتا۔ اسرائیل کے اس موقف کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ یہودیت کے کئی مقدس مقامات مشرقی یروشلم میں واقع ہیں۔ 1948 کی جنگ کے بعد قریباً 20 برس تک شہر تقسیم رہا، جس دوران اردن کے کنٹرول میں رہنے والی مغربی دیوار پر اسرائیلی یہودیوں کو عبادت کی اجازت نہیں تھی۔ ایک اور مسئلہ فلسطینیوں کا ان لوگوں کی واپسی کا حق مانگنا ہے جو اسرائیل کے ساتھ جنگوں کے دوران ان سرزمین سے نکل گئے یا نکال دیے گئے۔ ایک اور اہم اور متنازع مسئلہ فلسطینی پناہ گزینوں کی واپسی کا حق ہے۔ اندازاً 7 لاکھ فلسطینی عرب اسرائیلی جنگ کے بعد اپنے گھروں سے بے دخل یا ہجرت پر مجبور ہوئے تھے اور آج ان کی تعداد تقریباً 60 لاکھ تک جا پہنچی ہے۔ فلسطینی قیادت کا مطالبہ ہے کہ یہ لوگ نہ صرف آئندہ ممکنہ فلسطینی ریاست میں بلکہ اسرائیل کی موجودہ حدود میں بھی آباد ہو سکیں گے، تاہم اسرائیل اسے قطعی طور پر مسترد کرتا آ رہا ہے۔ برطانیہ، کینیڈا اور آسٹریلیا کے بعد فرانس کا بھی فلسطین کو بطور ریاست تسلیم کرنے کے اعلان کے بعد برطانیہ نے فلسطین اتھارٹی مشن کو سفارت خانے کا درجہ دیا ہے۔ برطانیہ فلسطین کو فلسطین اتھارٹی کے مشن دفتر کو سفارت خانے کا درجہ دینے والا پہلا ملک بن گیا ہے۔ لندن میں قائم فلسطینی مشن کے دفتر کو سفارت خانے کا درجہ دیے جانے کے فوری بعد عمارت پر پرچم کشائی کی باوقار تقریب رکھی گئی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے فلسطینی سفیر حسان نے
آج کے دن کو قومی جدوجہد کی تاریخ کا سنگ میل قرار دیا۔ فلسطینی سفیر نے برطانوی حکومت کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ سفارت خانے کا درجہ دیا جانا نہ صرف تاریخی ناانصافیوں کی تلافی ہے بلکہ آزادی، وقار اور بنیادی انسانی حقوق پر مبنی مستقبل کے عزم کی تجدید بھی ہے۔ برطانوی حکومت کے اس جرأت مندانہ اقدام کی اہمیت یوں بھی اور بڑھ گئی ہے کہ اس وقت فلسطینی عوام غزہ میں بمباری، بھوک، مغربی کنارے میں روزانہ کے جبر، زمینوں کی چھین جھپٹ اور ریاستی دہشت گردی کا سامنا کر رہے ہیں۔ فلسطین کے پرچم کے رنگ ہماری تاریخ اور ہماری قربانیوں کی داستان سناتے ہیں۔ سیاہ رنگ غم و الم، سفید رنگ امید، سبز رنگ سرزمین فلسطین اور سرخ رنگ عوام کی قربانیوں کی علامت ہے۔ ادھر پہلی مرتبہ برطانوی حکومت نے اپنے سرکاری آن لائن نقشہ جات اور مختلف پلیٹ فارمز پر فلسطینی مقبوضہ علاقوں کی بجائے ریاست فلسطین کا اندراج کر دیا۔ یہ تبدیلی اس وقت سامنے آئی ہے جب وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے فلسطین کو باضابطہ طور پر تسلیم کرنے کا اعلان کیا۔ یہ اعلان کینیڈا اور آسٹریلیا کے فیصلے کے ساتھ ہم آہنگ ہے جنہوں نے بھی فلسطین کو تسلیم کیا۔ ٹیلی گراف کے مطابق، جو کہ برطانوی اخبار ہے، فلسطین کو خود مختار ریاست تسلیم کرنے کے بعد وزارت خارجہ کی متعدد ویب سائٹس پہ فلسطینی مقبوضہ علاقے کی جگہ فلسطین کا نام درج کر دیا گیا۔ ان تبدیلیوں میں وہ صفحات بھی شامل ہیں جن میں اسرائیل اور فلسطین سے متعلق سفری ہدایات، وزارت خارجہ کے غیر ملکی دفاتر کی فہرست اور خطے کا نقشہ بھی شامل ہے۔ اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹرز میں سعودی عرب اور فرانس کی میزبانی میں عالمی رہنماؤں کا اہم اجلاس جاری ہے جس میں متعدد مغربی ممالک فلسطینی ریاست کو باضابطہ طور پر تسلیم کریں گے۔ ادھر اٹلی میں غزہ پر اسرائیلی حملوں کے خلاف مزدوروں اور ٹریڈ یونینز نے بڑے پیمانے پر احتجاج اور ہڑتال کی۔ اس دوران کئی بندرگاہوں کے داخلی دروازے بند کیے گئے، ریلوے اسٹیشنز پر مظاہرین اور پولیس کے درمیان جھڑپیں ہوئیں جبکہ پبلک ٹرانسپورٹ اور اسکولوں کی سرگرمیاں متاثر ہوئیں۔ اطالوی مزدوروں کا کہنا ہے کہ وہ نہیں چاہتے کہ اٹلی کو اسرائیل کے لیے اسلحہ اور سامان کی ترسیل کا مرکز بنایا جائے۔ میلان، جنیوا سمیت مختلف شہروں میں ہزاروں افراد سڑکوں پر آئے۔ بعض مقامات پر پولیس نے آنسو گیس کا استعمال کیا۔ اسرائیل نے کہا ہے کہ وہ غزہ جانے والے امدادی بیڑے گلوبل سمود فلوٹیلا کو اپنی بحری ناکہ بندی توڑنے کی اجازت نہیں دے گا۔ اسرائیلی وزارت خارجہ کے مطابق کوئی بھی جہاز جنگی علاقے میں داخل نہیں ہو سکے گا، تاہم امداد کو اسرائیل کی بندرگاہ پر لنگر انداز ہونے کی اجازت دی جائے گی جہاں سے یہ سامان غزہ منتقل کیا جا سکتا ہے۔ اس بیڑے میں پاکستانی شخصیات بھی شامل ہیں جن میں سابق سینیٹر مشتاق احمد اور آزاد کشمیر کے وزیر اطلاعات پیر مظہر سعید شاہ شامل ہیں۔ فلوٹیلا کے منتظمین نے دعویٰ کیا ہے کہ روانگی سے قبل اس کی 2 کشتیوں پر ڈرون حملے کیے گئے تھے۔ جون اور جولائی میں بھی امدادی کارکنوں نے سمندری راستے سے غزہ جانے کی کوشش کی تھی لیکن اسرائیلی فوج نے انہیں گرفتار کر لیا تھا۔ ویورز، فلسطین کو تسلیم کرنے والے ممالک کی فہرست دن بدن روز بروز بڑھ رہی ہے لیکن اسرائیل اب بھی ضد پر قائم ہے۔ ٹرمپ کا امن فارمولہ دراصل فلسطینیوں کی قربانیوں پر نیا سودا ہے۔ برطانیہ کے نقشوں پر اب فلسطین لکھا جا چکا ہے لیکن غزہ کی زمین پر اب بھی بارود برس رہا ہے۔ تو کیا دنیا کے یہ فیصلے واقعی ایک آزاد فلسطین کی بنیاد رکھنے جا رہے ہیں یا یہ سب کاغذی وعدے ہیں جن کے پیچھے نئے کھیل چھپے ہیں؟ ایک بات تو طے ہے، تاریخ کا پہیہ اب رکنے والا نہیں ہے۔ یا تو فلسطین کو آزادی ملے گی یا پھر دنیا کو ایک نئی اور خوفناک جنگ کا سامنا کرنا ہی ہوگا۔ آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ کامنٹ سیکشن میں بتائیے۔ مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔